ताइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत तय करे जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिन पर दुरूद पढ़ना कब कब और कैसे कैसे काम आता है। पढ़ते जाएं सुनते जाएं अक्लें हैरान हो जाती हैं। दुनिया में वो कौन सी खुराक है जो लोग बड़ा रगबत के साथ पसंद करते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे ना तो जो फ्रूट है फल जो है वो सारी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। सेहतमंद भी होते हैं, लजीज भी होते हैं। और कभी कभी यकीन करें दुनिया का जब फल खाते हैं तो ख्याल आता है कि जब दुनिया में ऐसे फल हैं तो जन्नत के फल कैसे होंगे। अल्लाह हमें जन्नत के फलों से भी महरूम ना फरमाए। अब मैं आपको एक जन्नत के फल की बात करता हूं और बात बताता हूं, और वो बात मैं नहीं बताता, उसकी ज़बानी बताता हूं जिसको मेरे आका ने शेर खुदा कहा है, जिसे नबी पाक ने बू तुराब का लकब दिया है। कोई और नहीं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया जिसका फल, अब जरा गौर कीजिएगा, दुनिया के फलों को जरा इमेजिनेशन में अपने ख्यालात में लाइएगा, क्योंकि मौला अली ने भी दुनिया के फलों की मिसाल दी। फरमाते सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम और शहद से भी मीठा। क्या अल्फाज हैं। सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, मक्खन से भी ज्यादा नरम है, फरमाते शहद से मीठा, और उसके अंदर जो खुशबू है वो मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। यकीन करें तारीफ बयान हो रही है और मुंह में पानी आ रहा है। कैसा फल होगा। अच्छा, अब ये फल किस दरख्त पर लगेगा। फरमाते हैं जो दरख्त है, इस दरख्त की शाखें मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। ऐसा दरख्त और ऐसा फल जन्नत मेरे रब की है ना। अब किसको मिलेगा ये फल। मौलाए कायनात फरमाते हैं ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सरा मिनस सलाती अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात फरमाते हैं इस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो सरकारे वाला तबार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। देखा जाए तो कितना आसान है कि दुरूद पाक की कसरत पहले तो जन्नत में पहुंचाएगी ना, फिर जन्नत का फल खाएंगे। तो यानी दुरूद पढ़ने वाले को जन्नत भी नसीब होगी और अल्लाह की रहमत से जन्नत का फल भी नसीब होगा। तो ऐ जड़ावाला में रहने वाले आशिकान रसूल, दुरूद पाक कमाल का वजीफा है। दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। इधर भी मुश्किलें आसान हैं, उधर भी मुश्किलें आसान हैं। इधर भी रहमतों का नुज़ूल होगा, उधर भी कामयाबी मिल जानी है। ये इतना जबरदस्त वजीफा है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम फजूल बातों में बहुत वक्त जाया करते हैं। मुझे बताइए, इस दिन में अपने रब के करीब हुआ, नेकियां करके जन्नत के करीब हुआ, या माद अल्लाह आज का दिन मजीद गुनाह किए और जहन्नम के करीब हो गया। फैसला आपने करना है, फैसला मैंने करना है। हर सांस गुजरती जा रही है, वापस नहीं आएगी। मगर हमारा क्या हाल है, जरा गौर कीजिए। क्या हम अपने वक्त की कदर करते। हालांकि इतना आसान हमें हमारी शरीयत ने नेकियां कमाने का मौका दिया है। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहिए अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करें, ये तीनों जुमले कहने में आपके 30 सेकंड भी नहीं लगे। आप भी कारोबार काम काज करते, मैं आपसे पूछता हूं 30 सेकंड में कितने पैसे कमाते हो। बड़ा मुश्किल सवाल है। चलिए एक फॉर्मूला घर बैठे एक ट्राई कीजिएगा। आपकी जो भी आमदनी है, ठीक है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे माहाना 10 लाख रुपए भी आमदनी है, जो चंदी लोगों की होती है, तो फिर आप 10 लाख को डिवाइड करें, रोज के कितने पैसे बने। ठीक है, तो तकरीबन 33,000 रुपए बनेंगे रोज के। एक घंटे के कितने बने जनाब। तकरीबन 1200-1400 रुपए घंटा बन जाएगा। अच्छा जनाब, एक घंटे के बाद अब आप मिनट पे आ जाए
تو شاید یہ آپ کا 20 روپے منٹ بنے گا. یہ سب میں فی البدی کیلکولیشن کر رہا ہوں اور امید ہے ٹھیک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ 20 روپے منٹ بنا. یہ 20 روپے منٹ کس کا بنا؟ جو مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہے, جو 10 15 20 ہزار روپے کماتا ہے, اس کا شاید 1 2 روپے منٹ ہی بنے گا. ٹھیک ہے, 20 روپے منٹ اور 10 روپے 30 سیکنڈ کے بنے. آپ کروڑوں روپے کمانے والے ہو نا, تب بھی 30 سیکنڈ میں شاید چند روپے ہی کماتے ہیں. مگر میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کما لیا 30 سیکنڈ میں. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم سارے مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ اپنے سارے پیسے ملا لیتے ہیں, گھر پہ پڑے وہ بھی ملا لیتے ہیں. کیا مل کر خرید سکتے جنت میں درخت؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. جنت میں درخت خریدنے کا کسی کے پاس پاور نہیں ہے. مگر آسان کتنا ہے, اللہ کا ذکر ایک بار الحمدللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. چھوڑو نا اس موبائل فون کو, فضول باتیں, چوپالے لگی ہیں, کچہریاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیٹھے ہیں چائے کے ہوٹل پہ تو بیٹھے ہی گپ شپ ہو رہی ہے. اس طرح وقت ضائع نہ کریں. میں نے بھی دنیا سے جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. خزانہ اکٹھا کر کے جاؤ, نیکیاں جمع کر کے جانا ہے. درود پڑھیں, ذکر کریں, نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں. اس وقت کو قیمتی بنائیں. وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے, نبی کے نام پر گزر جائے, یاد مدینہ میں گزر جائے. یہ دل, یہ آنکھیں, یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ان فضول کاموں کے لیے, ان بیکار باتوں کے لیے, حرام چیزوں کے لیے. چہرے پہ داڑھی بھی ہے, ماما بھی ہے, ماشاءاللہ نمازی بھی نظر آ رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں نیک نمازی جو تھا نا, وہ بڑا دور تھا فلموں ڈراموں سے, اور جان چھوٹی ہوئی تھی ہماری. بڑا مشکل تھا نا, پہلے ٹی وی لانا پڑے گا, پھر کہیں سے VCR کرائے پہ لانا پڑتا تھا, پھر جناب فلم خریدنے جاؤ تو ادھر شرم آتی تھی. تو بڑی بچت تھی مولویوں کی, نیک لوگوں کی, نمازیوں کی. مگر جب سے یہ موبائل فون آیا ہے, مسجد میں بیٹھا, قرآن پڑھا, تلاوت کی, نماز پڑھی, ادھر باہر نکلا مسجد سے, جو روحانیت حاصل کی تھی, پھر نکلا موبائل, بٹایا, دبایا ایک بٹن, اور پتہ نہیں کیا نگاہ کے سامنے آ گیا. ساری روحانیت برباد, ساری نیکیوں کا ہم نے کر دیا بیڑا غرق. اب اسی اجتماع میں بیٹھے ہیں آپ, 1 2 گھنٹے بیٹھیں گے, دعا بھی کریں گے, ذکر, کتنا مزہ آئے گا, روحانیت ملے گی. مگر اس کے بعد ہمارا موبائل ہم سے کیا کروائے گا؟ خود غور کریں کہ یہ میرے ہی پیسوں سے خریدا گیا موبائل, اس میں انٹرنیٹ بھی میں نے اپنے پیسوں سے ڈلوایا ہے, یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ گناہوں کا میٹر تیزی سے بڑھا رہا ہے. بچاؤ اپنی آنکھوں کو, یہ بڑی نازک ہے ہماری آنکھیں. سرما لگاتے ہو نا, سرما لگاتے وقت سلائی پر ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے, یار یہ کہیں سلائی میری آنکھ نہ خراب کر دے, درد ہوگا, بڑی نازک ہے میری آنکھ. اسکوٹر پہ جاتے ہوئے کبھی چھوٹا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے, سرخ ہو جاتی ہے آنکھ, تکلیف ہوتی ہے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ. مگر حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا, اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کان صاف کرتے نا, ایئر بڈز کہتے ہیں, جو روئی جس سے ذریعے صاف کرتے ہیں, زیادہ زور سے دبائیں تو چیخ نکل جاتی ہے. اتنے نازک ہیں میرے اور آپ کے کان. مگر اے گانے سننے والوں, میوزک سننے والوں, حرام سننے والوں, بے حیائی کی باتیں سننے والوں, سنو. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں, آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے, یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے, یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا, ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار, آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے, دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں, کیسے نمازی ہیں, چہرہ کتنا نورانی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اور ذرا مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا, مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا, چھپ چھپ کر کیا ہوگا, وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, تمہیں 2 3 لوگوں کی شرم ہے, وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا,
رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریق تو لقب ہوا، کہا اس کا نام ایاز ہے۔ فرمایا ایاز کو لے کر آؤ۔ اب ایاز کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا، میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے، میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے پر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا، جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے، مظلوم بڑا پاورفل ہے، اور میں خود نہیں کہہ رہا، سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، کتنی طاقت ہے، کیسا کنیکشن ہے اس کا، تمہارا دنیا کے وزیر سے، دنیا کے وڈیرے سے، دنیا کی پولیس سے، دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا، اس لیے روب ہے۔ اچھا، بدماشوں سے تعلق ہے، گینگ والوں سے تعلق ہے، تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں، اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں، کر لو سارے تعلق استعمال۔ آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقی دعوت المظلومی فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے۔ آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، عزت بھی بڑی ہے، صحت بھی بڑی اچھی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں، اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہو، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں، صحت بھی خراب ہو گئی، کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا، خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ یاد رکھنا، اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ آپ دیکھو نا، 10 بچے تھے، سب چلے گئے دنیا سے، اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا، کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ زندگی میں کام ایسے کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں، میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی، بڑی تکلیف دینے والا تھا، چلا گیا دنیا سے۔ زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے۔ پھر رب نے بدلہ لینا ہے، جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترم خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے، محل سے روڈ پر آ جاتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے مال پر، اپنے تعلقات پر، اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا، اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی۔ ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا، اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا۔ ایک حکومت کا عہدے دار اس بازار میں سروے کے لیے گیا، جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے، اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا۔ اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی، اور جب مچھلی لی نا تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی کہ بہت فریش ہے۔ اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے۔ کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے، ہم سے پیسے مانگتے ہو؟ مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا۔
وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، بچوں کا روزگار ہے، میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر۔ اس نے پھر کر دیکھا نہیں، وہ افسر چلا گیا، مچھیرا روتا رہ گیا۔ وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی، ہلتے ہلتے اس نے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ نارمل سی بات تھی، مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ گھر پہ آیا، بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا ہوں۔ حرام کی تھی نا، فریش ضرور تھی، نظر میں بھی بڑی اچھی تھی، قیمتی تھی، مگر حرام کی تھی، کسی کا حق مار کر لایا تھا۔ کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے چولہا جلایا، پکانا شروع کیا۔ جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو پورا انگوٹھا لال ہو چکا تھا، سوج گیا تھا۔ کھانا بعد میں کھاتا ہوں، دوست ہے میرا ڈاکٹر، اس کو دکھا کے آتا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انجیکشن دو، کوئی ٹیبلٹ دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں، یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے، ابھی ابھی فیصلہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ کہتا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں ابھی ابھی فیصلہ کرو۔ ڈاکٹر بڑا قابل تھا، دوست بھی تھا۔ کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں۔ انگوٹھا کٹوایا، آنکھوں میں آنسو، گھر واپس آیا، بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا۔ کہ اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا، تکلیف بہت ہے، میں سو رہا ہوں۔ لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی، اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا، پورے ہاتھ میں درد ہے، پورے ہاتھ میں تکلیف۔ پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو، انگوٹھا کاٹ دیا، ہاتھ پھر تکلیف میں۔ کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا، تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا، جلدی ڈیسائیڈ کرو، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا، یہ پنجہ کٹوا لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، بہت درد ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو۔ پنجہ کٹوایا، گھر آیا، بہت غم زدہ، بہت غمگین، لیٹا، رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی، اب پورے بازو میں تکلیف، پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا، چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آج کچھ نیا کام کیا ہے تم نے، کوئی ایسی چیز ہوئی جو ان یوزول ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ سوچنے لگا، کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی، وہ روتا رہ گیا، میں مچھلی لے کر آ گیا، اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا سارے کام چھوڑو، جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس، اس سے معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے۔ رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے، مچھیرے کا گھر تلاش کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا گھر تلاش کیا، وہ مچھیرا باہر آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے؟ دیکھا وہی افسر کھڑا ہے، ایک اور نوجوان بھی ہے۔ جیسی مچھیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا، کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، ہاں بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ نوجوان کہتے ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا کیا تھا جب یہ تمہاری مچھلی چھین کر گیا؟ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا، مجھے پتا تھا پورے دن کی روزی لے گیا میری، میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں بگاڑ نہیں سکا مالک اس کا، اب میرا بدلہ تو لینے رہا ہے، اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ، اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون، حامان، نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے، مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا، کسی کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا۔ کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا،
ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، زمین کے ساتھ لگے رہو، آجزی انکساری کا پیکر رہو. اگر اللہ بلندی دے اور جھک جاؤ. جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ پھل جھکا ہوا ہوتا ہے، آجزی ہوتی ہے. ادھر پھل لگتے اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں. سوچو تو صحیح، پیسے کس نے دیے؟ ہم تو مالدار نہیں تھے، اللہ نے مالدار بنایا جس کو بنایا. عزت اللہ نے دی، شہرت رب نے دی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم شکر بڑھاتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے. مگر ہم بندوں پر ظلم کرنے لگ گئے. اے ظلم کرنے والوں، اے مال دبانے والوں، اے قرضے نہ لوٹانے والوں، اے زمین پر قبضہ کرنے والوں، اے بچیوں کا حق دبا لینے والوں، اے ورثے کا مال دبانے والوں، سنو، تم کو جو کرنا ہے کر لو، مگر جس دن رب نے بدلہ لینا ہے، جس دن رب کا قہر آنا ہے، پھر کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی بگڑا تمہارا کچھ تو قیامت کا دن تو ہے نا، اس دن تو حساب ہوگا نا، اس دن تو انصاف ہوگا نا. اور سنو وہاں کا انصاف کیا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نے کسی کے 3 پیسے، میں 3,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 لاکھ روپوں کی بات نہیں کر رہا، میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لیے، کل بروز قیامت اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں. ہے 700 مقبول با جماعت نمازیں، 3 پیسے. ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کیے ہوئے. کاروباری لوگ ہیں نا، بل آیا ان کے پاس کسی بیچارے کپڑے والے کا یا جو بھی آپ کا سپلائر ہے، 40,222 روپے بنے. کہتے 222 نہیں دوں گا، 40,000 دوں گا. اس طرح پیسے نہیں اڑا سکتے آپ اوپر کے. اس کی اجازت ہے، وہ دل سے اجازت دے رہا ہے، مجبور ہے بیچارہ، کہتا نہیں دیتے تو چلے آپ کی مرضی. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے تو راضی خوشی سے ڈسکاؤنٹ ہوگا، جبرن نہیں ہوگا. ٹھیلے پہ جاتے ہیں فروٹ والے کے، چنے والے کے ٹھیلے پہ گئے، اس سے باتیں کرتے کرتے ایک فروٹ اٹھا کے کھا لیا، یہ اجازت نہیں ہے. تن کا بھی کسی کا بغیر اجازت آپ استعمال نہیں کر سکتے. غور کر لیجئے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. توبہ کر لو، آج لوگوں کا حق لوٹا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے. اگر میں یہی سوال آپ سے کر لوں کہ بتاؤ کون مفلس ہے، تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو نارملی جو صحابہ کرام نے اس زمانے میں جواب دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے. ہم بھی آج یہی سمجھتے ہیں نا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، پیارے آقا فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقہ بھی ہوگا. اے نمازیوں سنو، اے حاجیوں سنو، اے صدقہ دینے والوں سنو، آقا فرماتے یہ کیا لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا. وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، آج تمہارے سے کوئی نہیں بگاڑ